नहमदुहु व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह तौहा की आयत नंबर 17। क्या था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान हमने आप पर इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। ये उस बुलंद रब की तरफ से दिया जा रहा है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की आप सल्लल्लाहु के सामने। वो किस लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु आप को ही ये लोग नहीं सता रहे, यानी आपसे पहले मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह नबूवत दी, किस तरह मैंने उनका एहतमाम किया, किस तरह मैंने उनको सपोर्ट किया, इस तरह अल्लाह आपके साथ है, आपको नहीं छोड़ेगा। कौम के लोग अगर आपको झुटला देंगे मोस्टली जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किया था, तो उनके साथ कौन था? अल्लाह ने बचा लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके पैरोकारों को, बाकी सबको अल्लाह ताला ने क्या किया था? गर्क कर दिया था। अब अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसालें बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं व मातिल का बेयमीनी का या मूसा, और तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को रोका रात के अंधेरे में, उन्होंने कहा मुझे रोशनी नज़र आई है, मैं जाके उससे खबर लेता हूँ कि हम किस जगह पे हैं, और कोई अंगारा भी ले आता हूँ ताकि सर्दी की रात थी ताकि तुम इसे ताप सको। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ मूसा, तुम तूवा की मुक़द्दस वादी में हो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या लेने गए थे और क्या लेकर आए, यानी यहाँ अल्लाह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी जा रही है, रिसालत दी जा रही है। अब अल्लाह ताला उनके दिल के खौफ को ख़त्म करने के लिए और असा की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह पूछ रहे हैं वमा तिलका बियमीन का या मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा। काला तो कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हे या असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इससे टेक लगाता हूँ, व अहुशु बेहा अला गनामी, और मैं इसे अपनी बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ, वाले या फ़ीहा मारिबु उखरा, और मैं इसे दूसरे कई काम लेता हूँ। काला तो इरशाद रब्बानी हुआ अल कहा, इसे डाल दे या मूसा ए मूसा। का फ़ाल कहा, पस जब डाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ाइज़ा हिया हय्यतुन तसा, तो ये एक ज़िंदा सांप बनकर दौड़ने लगा। काला तो इरशाद रब्बानी हुआ खुज़हा, इसे पकड़ ले, वला ताखफ़, और खौफ ना खा, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसे पहली हालत में लौटाए देते हैं। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी की तरफ तवज्जो क्यों दिलाई? क्योंकि इससे हैरत अंगेज़ मोजे ज़हूर में आने वाले थे। पत्ते बिलअमूम दरख्तों से झाड़े जाते हैं बकरियों वगैरह के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब में सिर्फ इतनी बात कह सकते थे कि हजूर ये लाठी है, मगर उन्होंने सवाल के अंदाज से भांप लिया था कि इल्तफ़ात ख़ास का मौका है, चुनाचा लंबा जवाब दिया, गोया वही सूरत पैदा हो गई। लजीज बोदे हिकायत राजदार गुफ्तुम, उस्ताद इमाम के अल्फाज में मुखातिब करने वाला महबूब और मतलूब हो तो गुफ्तगू को तवील करने की एक अमर फितरी है, यानी उन्होंने अपनी उसको जवाब को लंबा करके बताया कि मैं इस लाठी से क्या क्या काम करता हूँ। फरमाया मूसा इस लाठी को पकड़ ले और खौफ ना कहा, यानी वो लाठी जब उन्होंने डाली तो वो सांप बन गया। अजदहा दूसरी जगह पे है कि बन गया। अल्लाह ने फरमाया इसको पकड़ ले और तू खौफ ना कहा, इस आन करीब हम इसे फिर से लठिया बनाए देते हैं पहली हालत में। वाज़मुम यदा का इला जनाही का, डाल अपना हाथ अपने बगल में, ताखरुज ये निकलेगा बैज़ा चमकता हुआ, मिन गैर सूइन बगैर किसी तकलीफ़ के बीमारी के, आयतन उखरा ये एक दूसरी निशानी है, ले नूरी या का ताकि हम तुम्हें दिखाएं, मैंने आयतनल कुबरा अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ। इशारा है उन बड़ी निशानियों की तरफ जो बाद में इन्हीं दो निशानियों के अंदर से ज़हर होती रहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम को मोइज़ात बिलअमूम उनकी दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में दिए जाते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को ये इब्तदा ही में इसलिए दिए गए थे कि वो एक मुंतकिम जब्बार और सरकश बादशाह की तरफ रसूल बनाकर भेजे जा रहे थे जो आसानी के साथ उनकी कोई बात सुनने के लिए आमादा नहीं हो सकता था। उस्ताद इमाम लिखते हैं अल्लाह ताला ने शुरू ही से उनको दो ऐसे मोज़े अल्लाह कर दिए जिनकी मदद से वो अपने दुश्मन की हर तादी यानी से महफूज रहे। उन्होंने फ़िरौन के सामने जाते ही जैसे
کی آیات سے واضح ہوگا، اپنے ان معجزات کا اظہار بھی کر دیا تاکہ وہ خبردار رہے کہ اگر اس نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں بھی وہ عصا ہے جو ہر کبر و غرور کا سر پاش کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ تدبر قرآن۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن دیا، اذهب الی فرعون، کہ تو جا فرعون کی طرف، انہ طغی، کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ کالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی، اے اللہ کھول دے، لی میرا صدری سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ، اور کھول دے گرہ، من لسانی، میری زبان کی، یفقہوا قولی، کہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی، اور بنا لی میرے لیے، وزیرم، ایک مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، آخی شدد بھی ازری، مضبوط کر دے اس سے میرا بازو، واشرکہ فی امری، اور اس کو شریک کر دے میرے کاموں میں، کس لیے، کہ نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں، ونذکرک کثیرہ، اور ہم تمہارا کثرت سے ذکر کریں، انک کنت بینا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا، کالا قد اوتیت، ارشاد ربانی ہوا، یقیناً تجھے دے دیا گیا، سو اللہ کا، جو بھی تو نے سوال کیا، جو بھی تو نے مجھ سے مانگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے؟ مصر کی طرف۔ مصر میں کون تھے؟ قبطی تھے۔ اب مصر کے اصلی باشندے قبطی تھے، ان کی طرف بھیجنے کی بجائے یہ فرعون کی طرف جانے کی ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت کے نظام میں بادشاہ کے دل و دماغ کو مفتوح فاتح کیے بغیر اس کی رعایت تک پہنچنا کسی طرح ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرعون کو مفتوح فاتح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہاں اجمال ہے، لیکن دوسرے مقامات میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ فرعون سورج دیوتا کے مظہر کے حیثیت سے خود رب اعلیٰ بنا ہوا تھا، اور خدا کے بندوں پر اس کے مظالم اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کے بیٹے کو قتل کر دیے جاتے تھے، اور صرف لڑکیاں لونڈیوں کی خدمت انجام دینے کے لیے زندہ رکھی جاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے واقف تھے، بلکہ خود ظلم اور عدوان ہی کے اندیشے میں جلا وطنی کی زندگی گزار کر آئے تھے، اس لیے قرآن نے صرف اشارے پر اکتفا کیا کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس سرکش کے پاس جا کے اللہ کا پیغام دو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی جس کی کوئی نظیر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اس دعا کے لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوجھ کو کتنا بھاری محسوس کیا، اور کس دل سوزی کے ساتھ اس بار گراں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی التجا کی۔ دنیا پرست لیڈروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈری ہی کی ہوس میں جیتے اور اسی کے عشق میں مرتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کا سینہ اس ہوس سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جب امامت کے منصب پر مامور فرماتا ہے تو اس وقت ان کی ذمہ داریوں کے تصور سے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے ان پر یہ بوجھ ڈالا ہے تو وہی اس کے اٹھانے کے لیے ہمت اور قوت بخشے، ہر قدم پر دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جس عظیم منصب کی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے جیسا کہ کچھ اضطراب، تردد کسی فرض شناس آدمی کو ہو سکتا ہے، یہ اس کو دور کرنے کی درخواست ہے، اور اس لیے کی گئی ہے کہ سینے کی یہ خلش اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ پہلی درخواست دل و دماغ کے اندر کی خلش دور کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ اب حالات کی مساعدت، راہ کی ہمواری اور پیش نظر مقصد کے حصول میں کامیابی کی درخواست ہے۔ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اس زمانے میں دوسروں تک اپنی پیغام بات پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ خطابت تھی۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی زبان آور خطیب نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ جس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے، اس کے لیے اظہار و بیان کی قوت بھی عطا فرمائی جائے، تاکہ اپنی دعوت کو وہ اس طرح پیش کر سکیں کہ مخاطبین ان کی بات کو سمجھیں اور ان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو۔ انہوں نے یہ درخواست اگر غور کیجیے تو غایت درجہ تواضع کے اسلوب میں پیش کی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ مجھے دلوں کو تسخیر کرنے والا ایک جادو بیان خطیب بنا دے، بلکہ نہایت خاکسارانہ انداز میں فرمایا کہ میری زبان کو وہ روانی عطا فرما کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔
یہ دعا کرنے کے لیے لکنت کا مریض ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر کوئی لکنت تھی، بلکہ یہ ایک قادر الکلام بھی یہ دعا کرتا ہے اور اسے کرنی چاہیے۔ بسا اوقات معنی حقائق کا جوش اس طرح سینے میں امڑتا ہے کہ ایک قادر الکلام آدمی بھی اپنی زبان سے اپنے کلم کو اس کی تعبیر سے قاصر محسوس کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عام لیڈروں کی طرح صرف نعرہ لگانا نہیں تھا، بلکہ دین کے حقائق، اسرار، ان کی چھپی ہوئی تفہیم کرنی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے سامنے جو نہ صرف ان کی تکذیب پر بھرے ہوئے تھے بلکہ ان کی جان کے دشمن بھی بن چکے تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف چھدہ اتارنے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مخالفوں کے دل میں اتر جانے کا ارمان رکھتے تھے۔ مخالفوں سے تو یہ امید نہ تھی کہ ان کے دل اور ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے رب ہی سے زبان ہی اور مانگی تاکہ ان کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ تدبر قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ یہ درخواست بھی اصلاً اسی قوت کی تلافی کے لیے کی گئی تھی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہودی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں یعنی انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، مددگار بنا دے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں فصاحت بلاغت رکھتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی جب میرا بھائی ان تمام صفات سے متصف ہے جو پیش نظر ذمہ داری کو ادا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، تو اسی کو میرا وزیر بنا دیا جائے۔ اس سے واضح ہے کہ اپنے بھائی کو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ پوری طرح اس منصب کا اہل سمجھتے تھے۔ کس لیے کئی نسبحہ کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت سے اور تیرا ذکر کریں کثرت سے۔ یعنی میں صرف ایک ساتھی نہیں چاہتا بلکہ اپنے ساتھ ایک شریک نبوت چاہتا ہوں، تاکہ اسے بھی میری طرح براہ راست آپ کی رہنمائی اور آپ کی طرف سے عصمت حاصل ہو، اور اس فریضہ نبوت کو وہ بھی اپنے آپ کو مسئول اور ذمہ دار سمجھ کر ادا کرے۔ یہ ایک غیر معمولی درخواست تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرا نبی اس کا وزیر یعنی مددگار بنایا گیا ہو۔ یعنی جب ہم ایک 2 11 بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں گے اور تیرا کثرت سے ذکر کریں گے۔ مدعا یہ ہے کہ اپنے علم و عمل، انذار اور تبلیغ میں صبح و شام ہر جگہ خلوت ہو یا جلوت ہو اسی ذکر و تسبیح میں لگے رہیں، اس لیے یہی ایمان کا اظہار اور یہی فریضہ نبوت کی ادائیگی ہے۔ آیت میں اس کے 2 لفظ، ایک تسبیح اور دوسرا ذکر استعمال ہوا ہے۔ استاد امام نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور ذکر میں اثبات کا، اور یہ نفی اور اثبات دونوں خدا کے ساتھ صحیح تعلق کو استوار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جو چیزیں خدا کی شان، اس کی صفات، اس کی مرضیات اور اس کے احکام کے منافی ہیں ان کی نفی کی جائے، اور جو چیزیں اس کی شان، اس کی صفات اور اس کے احکام کے موافق ہیں اس کا اثبات اظہار کیا جائے۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر مومن کا عقیدہ اور کردار بنتا ہے، اور نفی اور اثبات پر مقدم ہے۔ جب تک آپ ما سوائے اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک آپ اللہ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ الا اللہ، اللہ کے سوا سے پہلے لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کا اعلان ضروری ہے۔ انکا کنت بینا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کے حق میں خود اپنے پروردگار ہی کے فضل و کرم کو سفارش میں پیش کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت بن مانگے ہم دونوں کو حاصل رہی ہے، اور تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ پھر تیری عنایتوں سے اب کس طرح محروم ہو سکتے ہیں کہ ہم تیری ہی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، یقیناً تمہیں دے دیا گیا جو بھی تو نے مانگا اے موسیٰ۔ سبحان اللہ، کیا شان کریم ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہاں موسیٰ کے خطاب میں بڑا پیار ہے اور منظوری کے الفاظ بھی بڑی شان سے جھلک رہی ہے۔ دعا کے ختم ہوتے ہی بشارت سنا دی گئی ہے کہ تمہاری عرضی منظور با یک جنبش قلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً قلم کو حرکت دی، بلا کسی توقف کے، بغیر رکے اور بلا کسی استثناء کے سب منظور۔ ظاہر ہے کہ اس منظوری میں ان کی وہ دعا بھی شامل ہے جو انہوں نے اظہار بیان کی قوت بخشنے جانے کے لیے کی تھی، وہ بھی ان کو عطا ہوئی اور حضرت ہارون اور ان کے وزیر بنا دیے گئے۔ تدبر قرآن۔
اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى، یقیناً ہم نے احسان کیا تم پر موسیٰ، یہ دوسری دفعہ، مرتن اخرى دوسری مرتبہ۔ پہلی دفعہ کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امیک، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، ما یوحا، جس طرح وحی یعنی اب کی جا رہی ہے، اسی طرح ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی، نقضی فیہ فی تابوتی، کہ تو ڈال دے اس بچے کو تابوت میں، فقضی فیہ فی الیم، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، فیلقہ الیم، پھر یہ دریا لے لے گا اس بچے کو، بالساحل، پھر اسے ڈال دے گا ساحل پر، یاخذہ عدو لی، اس کو بچے کو اٹھا لے گا میرا دشمن، و عدو لہ، اور اس بچے کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تھی تم پر محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری نگرانی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کیسے ڈالا گیا، کس طرح وحی ڈالی گئی؟ اس الہام کی نوعیت ظاہر ہے کہ یہی رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان کے دل میں ڈال دی اور انہیں اطمینان بھی ہو گیا کہ یہ خدا کی ڈالی ہوئی بات ہے، ورنہ ایک ماں کے لیے اس طرح کا اقدام آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کس دل اور جگر سے اور کس طرح کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنی اس متاع عزیز کو دریا کی موجوں کے سپرد کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ان کی والدہ ماجدہ نے ضرور بتائی ہوگی کہ یہ کہ کس طرح تو بچہ تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندہ رکھا، لیکن اس کے اندر دست غیب کی جو کار فرمائیاں تھیں ان کی طرف اب انہیں وحی کے ذریعے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ موسیٰ، میں نے تم پر دوسری دفعہ احسان کیا۔ یہ ہدایت اس لیے کی گئی کہ فرعون اس زمانے میں اسرائیلی بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کیوں دی؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں قرآن نے اس کی صراحت فرمائی ہے، یہاں اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اضطراب، جو ان کے اندر کشمکش تھی، وہ رفع کیا جائے بغیر کسی تردد کے، وہ فرعون کے پاس جائیں اور اطمینان رکھیں کہ جس خدا نے اس وقت انہیں بچا لیا تھا وہی اب بھی حفاظت فرمائے گا، وہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہیں اس مہم پر ہرگز کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی ایک طرف تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی اور دوسری طرف دریا کو بھی حکم دے دیا کہ اس بچے کو ساحل پر ڈال دینا۔ یہ حوالہ اس لیے دیا گیا کہ اب خدا اسی دشمن سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرانے والا تھا۔ چنانچہ قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہے کہ یہی ہوا، اور فرعون اور اس کی بیوی نے نیل کے کنارے سیر کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں دیکھا، اس خیال کے باوجود کہ یہ غالباً کوئی اسرائیلی بچہ ہے جسے قتل کے اندیشے سے تن با تقدیر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ان کے دل میں ایسا رحم پیدا ہوا کہ انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو کیا ہوا آگے، انہوں نے اٹھا کے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔